नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह नहल की आयत नंबर 110 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर इन्ना बेशक रब्बका आपका परवरदिगार लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने हाजरू हिजरत की मिन बादी इसके बाद माँ के फुतिनु उन्हें सताया गया सुम्मा फिर जाहदू उन्होंने जिहाद किया वसबरू और सब्र किया व इन्ना बेशक रब्बका आपका परवरदिगार मिन बादिहा इसके बाद लगफूरुन जरूर बख्शने वाला रहीमुन मेहरबान है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने तकलीफ़ें उठाई और उसके बाद क्या था कि हिजरत की यानी जो है तकलीफ़ें मिली और उसके बाद उन्होंने हिजरत की और फिर क्या था कि उन्होंने जिहाद किया और साबित कदम रहे और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है इसके बाद यानी जब उन्होंने सताए गए और फिर उसके बाद उन्होंने हिजरत की हिजरत करने के बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में साबित कदमी दिखाई तो इसके बाद क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला लगफूर रहीम के अलबत्ता बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है रहम फरमाने वाला है। अब यहाँ पर जो है ना बेसिकली कुछ उन लोगों का जिक्र है जो कि मक्का में थे और अभी उन्होंने हिजरत नहीं की थी लेकिन वहां पर क्या हो रहा था फुतिनो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था बहुत ज्यादा तकलीफें दी जा रही थी और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वहां पर कुछ ऐसा भी हुआ कि जैसे कि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी मिसाल मिलती है कि उनको जो है इस कदर सताया गया इतनी ज्यादा तकलीफ दी गई और बेसिकली तकलीफ देने का मकसद क्या था कि मुशरिकीन जो है मुसलमानों के मुंह से कुफरिया कलमात जो है वो कहलवाना चाहते थे कि ये लोग जो है कुफर का कलमा कहें। तो बहरहाल उनकी तकलीफ जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने जो है उन मुशरिकीन के कहने पर वो सब कुछ कह दिया यानी कलमा कुफर जो है वो कह दिया लेकिन क्या था कि दिल से वो क्या था दिल उनका जो है वो ईमान पर था और ऐसी सूरत में जो है आप सल्लम ने उनसे क्या कहा कि अगर आइंदा भी जो है तुम्हें इस तरह से वो तकलीफ दें तो अपनी जान बचाने के लिए तुम कह देना जो वो कहते हैं ना। और ये भी हमने देखा था कि किस तरह से यानी ये दोनों चीजें हमें पता चलती हैं कि कुछ सहाबा कराम वो थे कि जिन्होंने जो है हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की लेकिन क्या था कि ईमान का कलिमा जो है ना उनकी जबान पे जारी रहा। और ये कि जैसे कि हमें हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी मिसाल मिलती है कि उन्होंने जो है यानी तकलीफ उनसे बर्दाश्त ना हो सकी। ज़ाहिर सी बात है ये तकलीफ कोई मामूली नहीं थी। अगर हम पढ़ें तो बेइंतहा ज़ुल्म था कि इंसान जब उसको पढ़ता ही है तो रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। तो एनीवे अब यहाँ पर जो है अब चूंकि जब तक उन्होंने हिजरत नहीं की थी तो वहां पर ये मामला चल रहा था। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अब वो लोग जो कि वहां पर बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफें दी गई और इस दौरान जो है उन्हें मजबूर किया गया वो कुछ करने के लिए जो कि वो करना नहीं चाहते थे। बाय फोर्स उनसे कुछ गलत जो है वो कराया गया जो कि वो दिल से नहीं करना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ उनको हिजरत करने का मौका मिला और वो हिजरत करके मदीना आ गए। फिर क्या किया सुम्मा जाहदू फिर उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में खूब खूब कोशिश की यानी तमाम अहकामात को अच्छे तरीके से लिया और फिर क्या था वस्वबरू और सब्र किया। सब्र से मुराद क्या है कि यानी तौहीद पर ईमान पर और अपने अहकामात पर जो है वो उन्होंने साबित कदमी दिखाई। फिर जो है यानी क्या था कि साबित कदम रहे। तो ऐसी सिचुएशन में कि यानी एक बार वो आजमाए गए उस आजमाइश में उन्होंने वो कुछ किया जो वो करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में आए और क्या था कि सब्र से जम गए। तो ऐसी सूरत में जो कुछ उनसे पहले यानी जो मजबूरी की हालत में जो कुछ उनसे गलत करवाया गया बाय फोर्स करवाया गया तो अब अल्लाह सुब्हाना ताला उनके लिए क्या है लगफूरुर रहीम है बख्शने वाला और नहायत रहम फरमाने वाला है। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रही है कि दीन के मामले में बेसिकली क्या है कि
ایک تو چیز ہمیں پتہ چلتی کہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سچویشن ایسی بن ہی جاتی ہے جو کہ انسان کے جیسے کہہ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس کے بس سے باہر ہے، تو وہاں پر جو ہے یعنی پھر کیا ہے کہ فوتینو یعنی فوتینو والی جو ہے سچویشن بن جاتی ہے کہ آپ کے بس سے باہر ہے، آپ وہ کرنا نہیں چاہ رہے لیکن بائی فورس جو ہے آپ سے کرا دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب آپ اس سچویشن میں سے نکل گئے تو آپ درست راستے پر آ گئے، اس کو اپنا لیا اور اس پر قائم رہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کو معاف کر دے گا جو کہ مجبوری کی حالت میں انسان کو کرنی پڑ گئی اور وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا بیسیکلی۔ اب جیسے کہ اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں تو سم ٹائمز کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ نقاب کرتی ہیں اور کسی موقع پر ان کو جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو ہے غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ جو ہے وہ کھولنا پڑتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ چونکہ چاہتی نہیں ہے، لیکن ایک یہ مجبوری کی سچویشن ہے کہ اس کے بس سے باہر ہے، شی ہیز ٹو کہ اس کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ شو ہی کرنی ہے، تو بیسیکلی ایسے میں کیا ہے کہ جب ایسے حالات جو کہ انسان کے بس سے باہر ہوں اور وہ کچھ ایسا کر جائے جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتا، اور پھر کیا ہے ہاجرو یعنی اس کے بعد جو ہے یعنی اس کے بعد کیا ہے جاہدو، پھر اس کے بعد انسان یعنی مزید جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، یعنی ایک چیز یہ اس سے ہو گئی یا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کو کرنا پڑا اور سچویشن ایسی تھی، لیکن ہاجرو جب وہ اس سچویشن میں سے نکل آئی تو اس کے بعد کیا ہے جاہدو، جاہدو مین کہ اب جو کچھ دین کے لیے اس کو تھوڑا بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑا، تو اب جاہدو یعنی مزید سٹرگل کرے، مزید نیکیاں کرے تاکہ جو ایک کمی وہاں پر لگی ہے اس چیز کو وہ پورا کر سکے، یعنی کیا ہے کہ کمی تو کس صورت میں لگی کہ سچویشن جو تھی وہ اپنے ہاتھ سے باہر تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہاں پر کمی جو ہے وہ لگ چکی ہے، اب جاہدو مزید انسان کو جو ہے نیکیوں میں بڑھ جانا چاہیے، مزید نیکیاں کرنی چاہیے، کیوں؟ تاکہ اس چیز کو انسان کمپنسیٹ کر سکے، اور صبر کیا ہے کہ یعنی نیکسٹ فیوچر میں جو ہے انسان گناہوں سے بچے اور کیا ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اپنی درست بات پر جو ہے وہ قائم رہے، اور اس طرح کی سچویشن میں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور پھر کیا ہے یوم جس دن تأتی آئے گا کل نفسن ہر نفس ہر جان تجا دلو جھگڑتی ہوئی ان نفسہا اپنی جان کی طرف سے، اور توفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفسن ہر نفس کو ما عملت اس کا جو اس نے عمل کیا، وہم اور وہ لا نہیں یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے قیامت کے دن کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن ہر کوئی ہر نفس جو ہے وہ کیسے آئے گا، اپنی ہی جان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے، اپنی ہی جان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے کیسے کہ ہر نفس جو ہے اپنے آپ ہی کو ڈیفینڈ کرے گا اس دن، اپنی اون وہ وکالت کرے گا، کسی اور کے لیے وہ وکالت نہیں کرے گا، کسی اور کی فیور کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں آئے گا، آرگیو نہیں کرے گا، کسی اور کو ایڈوکیٹ نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہے ہر ایک کو اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی، اور ہر شخص کیا ہوگا کہ نفسی نفسی یعنی اپنی جان کے بارے میں اس کو فکر ہوگی، کسی اور چیز کے بارے میں اسے فکر نہیں ہوگی، اور یہ دن کیسا ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ کہ جو کچھ انسان نے عمل کیا ہوگا اس کے اعمال کا اس کو توفا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی نیکی اس کی ایسی نہیں رہ جائے گی کہ اچھا چھپی رہ گئی، اس کا اسے بدلہ نہیں دیا گیا، اور کوئی اس کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چھپا رہ گیا اور اس کا اس سے جو ہے وہ حساب کتاب نہ لیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اچھے کا بدلہ اچھے کی صورت میں اور برے کا بدلہ برے کی صورت میں جو ہے وہ دے دیا جائے گا سزا کی صورت میں۔ اب یہ آیت جو ہے نا بیسیکلی بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور کیا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے نا بیسیکلی ہر انسان بہت سیلفش ہو جائے گا، سارے کے سارے انسان جو ہے نا بہت بہت زیادہ سیلفش ہو جائیں گے، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ انسان جتنا بھی سیلفش ہو
پھر بھی کسی حد تک کچھ چیزیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان سیلف لیس ہوتا ہے، جن کی خاطر انسان اپنے آپ کو بیسیکلی پیچھے کر دیتا ہے اور وہ رشتہ اس کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا صرف اور صرف اپنی جان کے لیے جو ہے وہ جھگڑا کرے گا، اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرے گا، کسی اور کے لیے وکالت جو ہے وہ نہیں کرے گا، یعنی کوئی آگے بڑھ کر جو ہے نا، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ ہر شخص کو، ہر نفس کو جو ہے اس کے عمل کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا بیٹے کے گناہ بڑھ گئے اور اس کو اگر سزا ملنے لگی ہے تو ماں آگے بڑھ کر جو ہے اس کی وکالت کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ماں آگے بڑھ کر جو ہے اس کے لیے جھگڑا کرے، اس کے لیے آرگیو کرے، اس کی جو ہے طرفداری کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی جو یہ چیز جو ہے نا، اب کیا ہے کہ جیسے کہ سورہ معارج میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ رشتے اور یہ دنیا کی چیزیں ہمیں بہت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کی خاطر ہم بہت کچھ غلط کام بھی کر جاتے ہیں، انہی چیزوں کے پیچھے بہت سارے غلط کام بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہے کہ انسان بہت سیلفش ہو جائے گا، اور حالت اس کی کیا ہوگی؟ یود المجرم، کہ مجرم یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی، کہ آج یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے نا، اس کا میں بدلہ کیا دوں، یعنی بدلے کے طور پر میں کیا دوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میں کیا چیز دے دوں؟ بی بنی ہی، یعنی میں اپنے بیٹے جو ہے نا دے دوں۔ بیٹے دیکھیں کہ کتنی پیاری چیز ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد جو ہے بہت بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن یودو، یعنی بہت زیادہ انسان یہ چاہے گا کہ یہ جو اب مجھے سزا ملنے لگی ہے نا، یہ اگر مجھے بچنے کے لیے اپنی اولاد بھی دینی پڑ رہی ہے نا تو میں آج دے دوں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اگر مجھے اپنی بیوی دینی پڑ رہی ہے نا سزا سے بچنے کے لیے تو میں وہ دے دوں، اپنے بھائی دینے پڑ رہے ہیں تو میں وہ بھی دے دوں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ جو میرا خاندان، میری فیملی، میرے رشتہ دار، وہ سارے بھی اگر مجھے قربان کرنے پڑ رہے ہیں نا، یعنی وہ رشتے جن کے بیچ میں پلا بڑا، جو مجھے سپورٹ کرتے تھے، جو مجھے فیور کرتے تھے، آج اگر وہ مجھے دینے پڑ رہے ہیں نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کیا ہے، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَمَن فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس دنیا میں، اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آج اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ ساری چیزیں مانگیں کہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، امیجن کر لیں کہ دنیا میں کاؤنٹ لیس چیزیں ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن انسان کیا کہے گا کہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے، آج مجھے اگر وہ دینا پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، ثم ینجی، تاکہ مجھے بخش دیا جائے، مجھے نجات مل جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ یہ رشتے، یہ ساری محبتیں، یہ پیاری پیاری چیزیں جو ہے نا، ان کے پیچھے کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جسٹ امیجن کہ یہ چیزیں انسان جو ہے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے، کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، اس کے علاوہ اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ اور کیا ہے کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دنیا کو پریفر کرتا ہے آخرت پہ، تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتا ہے، اس کو بھول بھی جاتا ہے، اور اس کو جو ہے بیسیکلی اگنور بھی کر جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یعنی دین کو چھوڑ دیا، دین پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، کیوں؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کیونکہ انہوں پر جو ہے دنیا کی محبت جو تھی وہ آخرت پر غالب آ گئی۔ اور یہی چیز دیکھیں کہ بہت بار ایسے ہوتا ہے، جسٹ جو ہے نا تھوڑا سا جسے کہہ لیں کہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے جو ہے نا واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا ہے کہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی سے پیچھے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھی ہم بزی ہیں۔ کس کے ساتھ بزی ہیں؟ اچھا ہمارے بچے، ہم بچوں کے ساتھ بہت مصروف ہیں،
تو اس مصروفیت کی وجہ سے اب ہمارے پاس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم بیزی کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور یہ وہ بچے ہیں جن کی وجہ سے اگر آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیچھے ڈالتے ہیں تو انہی بچوں کو ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ دس از ٹرو کہ قیامت کے روز ایک ماں ہی اپنے بچے کو آگے کر دے گی کہ یہ مجھ سے لے لیا جائے اور میری جان چھوڑ دی جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی کو، یعنی شوہر اپنی بیوی دینے کے لیے تیار ہوگا اور بیوی اپنا شوہر دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اور آج کیا ہے کہ بہت جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی نافرمانی کرتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا شوہر چاہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا ڈرامہ دیکھو، شوہر کو اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جاؤں، اچھا شوہر کو یہ بات پسند ہے کہ جب میں باہر نکلوں تو میں بہت اچھے سے تیار شیار ہو کر نکلوں، اسے اچھا نہیں لگتا کہ میں حجاب لوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ شوہر کو راضی کرنے کے لیے۔ اور قیامت کے روز کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی، یہ مجھ سے لے لیا جائے، یہ ساری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وَمَن فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی دنیا میں اور چیزیں کیا ہیں؟ مال ہے، گھر ہے، پیسہ ہے۔ تو آج جو ہے ہم نے اگر کہیں پر دینا ہو تو ہم یہ دیتے نہیں ہیں، یہ مال اس کو ہم بہت سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ خواہشات ہیں، میں نے ابھی یہ خریدنا ہے، میں نے ابھی یہ، مجھے یہ چاہیے، یعنی اس کے معاملے میں ہم کتنی کنجوسی کرتے ہیں۔ اور یہ جو مال ہمارے پاس آج ہے نا، یعنی کیا ہے یہ؟ اٹس نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں تو امیر ترین لوگ ہیں، بہت مال ہے ان کے پاس، ہمارے پاس تو جو کیا ہے، ایون کہ ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، کتنا ہے۔ تو کیا ہے کہ دنیا میں آج یعنی یہ جو تھوڑا سا بھی ہے اس کے معاملے میں بھی ہم کتنی کنجوسی کرتے ہیں۔ اور قیامت کے روز ہم کیا چاہیں گے کہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے وہ سب ہم سے لے لیا جائے لیکن ہماری جان چھوڑ دی جائے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ گھر کے لیے، گھر کے کاموں میں، گھر کی چیزوں میں، گھر کی ڈیکوریشن میں اور گھر کو سجانے میں، سنوارنے میں، یعنی ایک لمبی لسٹ ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے۔ یہ یعنی ہمارے پاس جو ہے یہ بہترین، یہ جسے کہہ لیں کہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں کچھ بھی نیکی کا کام نہ کرنے کے لیے، کہیں پر بھی آگے نہ بڑھنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایکسکیوز ہوتی ہیں، اور غلط کاموں کو کرنے کے لیے بھی ہم انہی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسکیوز بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا بہت عقل مندی کے ساتھ جو ہے نا ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں سن کر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی جو ہے بچوں کا خیال نہیں رکھنا، یا پھر یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یا پھر یہ کہ جو ہے میں سارا پیسہ جو ہے بس چیریٹی میں دے دوں، اپنی ضروریات کو بھی نہ پورا کروں۔ نہیں، جو مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ یعنی کیا ہے کہ جب انسان جو چیز جتنا ڈیزرو کرتی ہے، جب اس کو وہ نہیں دیتا، اس سے زیادہ یا کم کر دیتا ہے، تو وہاں پر پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ رشتے جو ہے نا ان کا ہم پر جو ہے نا رائٹ ہے، حق رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ تو غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو پیچھے کر کے اس کو جو ہے اوپر کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو چیز جتنا ڈیزرو کرتی ہے اس کو اسی کے مقام پر رکھا جائے، اسے اتنا ہی دیا جائے، تو انسان جو ہے نا ایک بہت اچھا بیلنس جو ہے نا اپنی لائف میں لا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب انسان جو ہے آ, اس بیلنس کو خراب کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیلنس کیسے آئے گا؟ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے جو ہے نا دیکھے گا کہ کون سی چیز جو ہے اس کو مجھے پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے، کس چیز کو پریفر کرنا چاہیے، اور کس چیز کو جو ہے وہ سیکنڈری جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی اس دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا پورا انصاف کریں گے اور کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ وَضَرَبَ، اور بیان کی اللہ، اللہ نے
मसलन मिसाल, क़रियतन एक बस्ती की, कानत वो थी, आमिनतन अमन वाली, मुतमइन्ना इत्मीनान वाली, यअतीहा आता था उसके पास, रिज़्क़ुहा उसका रिज़्क़, रगदन कसरत से, मिन कुल्ली मकानिन हर जगह से, फ़कफ़रत तो उन्होंने नाशुक्री की, बिअनउमिम अल्लाह की नेमतों से, बिअनउमिल्लाहि अल्लाह की नेमतों से, फ़अज़ाक़हा तो चखाया उसने, अल्लाहु अल्लाह ने, लिबासा अ, लिबासा यानी मज़ा, अलजुई भूख का, वल खौफा और खौफ का, बिमा उसके बदले जो, बिमा वो थे, बिमा जो कुछ, कानू वो थे, यसनाऊन करते। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, बेसिकली एक मिसाल के ज़रिए से जो है बात को समझाया जा रहा है। एक बस्ती की मिसाल दी जा रही है कि वो बस्ती कैसी थी, यानी आमिनतन बेखौफ थी, और क्या था, मुतमइन्ना के मुतमिन थी, यानी आमिनतन यानी बहुत ही अमन था, किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं था, और ये कि हर तरह का रिस्क जो है फरावानी से जो है उस बस्ती में आता था, यानी हर तरह से बेहतरीन थी, सेफ एंड सिक्योर थी, और खाना जो है वो कसरत से था, रिस्क जो है वो उसकी कसरत थी। और हुआ क्या कि उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह सुब्हाना ताला की इन नेमतों की नाशुक्री की, नाकदरी की, यानी हर तरह का जिसे कह लें कि नेमत थी। ये भी होता है ना कि जब इंसान के पास बेशक जो रिस्क है बहुत फरावानी में हो, लेकिन अगर उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, यानी खौफ है, खदशात हैं, और जो है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि हर वक्त उसे अपनी जान का खतरा है, तो इंसान जो दूसरी नेमतें हैं ना उनको भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इंसान के पास रिस्क की भी फरावानी है, और उसे किसी किस्म का कोई खतरा भी लाहक नहीं है। उसकी जान जो है ना सेफ एंड सिक्योर सिक्योर है, हर तरह की सिक्योरिटी है। तो तब जो है यानी बड़ी परफेक्शन आ जाती है एन्जॉयमेंट में भी। तो यहाँ पर जो है ना उस बस्ती की मिसाल दी जा रही है कि उसके पास हर तरह की नेमत थी। लेकिन क्या किया कि बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह सुब्हाना ताला की इन नेमतों की ना कदरी की, ना शुक्री की। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया, उनको चिखाया मज़ा किस चीज़ का, भूख का और खौफ का। दोनों चीज़ें आ गईं, यानी पहले क्या था, बेखौफी थी और रिस्क की फरावानी थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, भूख और खौफ आ गए उसकी जगह। और ये क्यों था, बिमा कानू यसनाउन, ये उनके अपने ही कामों का नतीजा था, जो कुछ उन्होंने किया उसी का रिजल्ट था। अब जैसे क्या है कि आजकल की भी हम सिचुएशन लें कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क की फरावानी है, लेकिन एक वो जो खौफ हमारे जहनों पर वायरस का हर वक्त सवार रहता है, कुछ भी करना है, कुछ भी यानी कहीं भी आना जाना है, तो इंसान को अपनी जान की फिक्र जो है ना वो हर जगह ही पड़ी हुई है। तो बेसिकली इंसान उस तरह से जो है ना वो चीज़ों को, अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों को इंजॉय नहीं कर पाता जब तक कि उसकी अपनी जान जो है वो खतरे में हो। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मक्का की मिसाल दी जा रही है कि जो मक्का की बस्ती थी, यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये दोनों नेमतें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दे रखी थी। किस तरह से कि चूंकि वहाँ पर हरम था, काबा था, और काबा की वजह से वहाँ पर बहुत सुकून रहता था, और लोग जो है हमला नहीं करते थे, और यानी हरम की वजह से वहाँ पर बेसिकली पीस था, अमन था, सिक्योरिटी थी। और ये भी था कि वहाँ पर यानी इर्द-गिर्द से लोग आते और नज़राने वगैरह लेकर आते, और इस तरह से यानी रिस्क की भी फरावानी थी, और दूसरा ये कि मक्का के लोग जो थे वो तिजारत पेशा थे, और जिन रस्तों से वो जाते थे तिजारत करने के लिए, तो वहाँ पर भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए अमन कायम कर रखा था, जिसकी वजह से वो तिजारत करने के काबिल थे। और इस चीज़ से क्या था कि उस बस्ती में क्या था कि रिस्क आता था। अब यहाँ पर जो है लेकिन हुआ क्या कि अम, इतनी नेमतों के बाद उन्होंने नाफरमानी की। किस तरह से नाफरमानी की कि जब उनके बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा क्या, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही भेजी, कुरान भेजा, तो उन्होंने क्या किया कि इनकार कर दिया। और ये नाशुक्री थी, जिसकी वजह से क्या था कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इनकार किया,
اور قرآن کا انکار کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اب لباس دیکھیں، سبحان اللہ، جو ورڈ بھی یوز ہوا ہے کہ لباس، لباس کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیسیکلی لباس وہ چیز ہے جو کہ آپ کو یعنی پورے باڈی کو جو ہے وہ کور کرتا ہے۔ تو وہ بھوک کوئی چھوٹی موٹی بھوک نہیں تھی، یعنی کیا شو ہو رہا ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کی بھوک جو ہے ان پر آئی، یعنی قحط کی صورت میں، اور بہت ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہی زبردست قسم کا قحط جو ہے ان پر آیا تھا، اور کیا تھا کہ یعنی اس طرح کی یعنی بہت ہی جسے کہہ لیں کہ حقیر چیزیں کھانے پر جو ہے نا وہ مجبور ہو گئے تھے۔ اور یعنی اور یہ سب کیوں تھا کہ ان کے یسنعون، کہ جو کچھ انہوں نے کیا اسی کا یہ نتیجہ تھا، یعنی انہوں نے ناشکری کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ان کی یہ نعمتیں جو ہے وہ لے لیں۔ اور اس میں جو ہے بیسیکلی اب ہمیں بھی جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے نا فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہمارے پاس اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، نہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، اگر بندے جو ہیں اس نعمتوں کو صحیح سے یوز کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یوز کریں تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان نعمتوں کو پریزرو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان جو ہے ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ان کو ضائع کرتا ہے، تو وہ نعمت جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَلَقَدْ، اور تحقیق جاءہم، آیا ان کے پاس رسول، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فَأَخَذَهُمْ، تو آ پکڑا ان کو، العذاب، عذاب نے، وَهُمْ، اور وہ، ظالمون، ظالم تھے۔ یعنی وہی بات کہ ان کے پاس جو ہے یعنی مکہ والوں کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا، تو اس کے بعد کیا تھا کہ ان کو عذاب نے پکڑ لیا، یعنی وہی بات کہ ان کو قحط نے آ پکڑا، اور یہ کیوں تھا کہ انہوں نے خود ہی جو ہے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم، رزق دیا تم کو، اللہ نے، حلالن، حلال، طیبن، پاکیزہ، وشکرو، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، ان اگر کن تم ہو تم، ایاہو، اسی کی، تعبدون، بندگی کرتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ اس میں سے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، لیکن کیسے کھانا ہے؟ حلال اور طیب، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وشکرو، شکر ادا کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی کھانے کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ، لیکن کھانا کیسا ہے؟ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب انسان کھائے تو دو چیزوں کا خیال رکھے کہ کھانا جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ طیب ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی کہ کلو، کھاؤ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ خام خواہ میں اپنے آپ کو کھانے سے روک لینا، یعنی کیا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم بہت دیندار ہو گئے ہیں، بہت مذہبی سے ہو گئے ہیں، تو اٹ مینس کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے، یعنی تقوی کے نام پر جو ہے یعنی کیا کیا جاتا ہے کہ اچھا کھانا کھانا جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں نہیں پتہ چل رہی، بلکہ کیا ہے کہ فَكُلُوا، یعنی کھاؤ، اور کیسا ہونا چاہیے؟ حلال اور طیب۔ حلال میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی حلال مینس کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزوں کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، وہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس ذریعے سے اس چیز کو حاصل کیا جا رہا ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ یعنی فار ایگزامپل کیا ہے، چکن ہی کی مثال لے لیں کہ چکن جو ہے ہمارے لیے جائز ہے، تو اس کو ہم نے یعنی حلال جس طریقے سے کہا گیا اس طریقے سے کھائیں گے کہ جو ذبیحہ ہے وہ لیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ چکن جن پیسوں سے خریدا جا رہا ہے وہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ حلال ہونے چاہیے، تب وہ بیسیکلی وہ چکن جو ہے بوتھ ویز میں ہمارے لیے حلال ہوگا، یعنی جس طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے وہ بھی حلال ہے، اور چیز اپنے آپ میں بھی حلال اور جائز ہے۔
یعنی کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی چوری کر کے چکن جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اب چکن تو اپنے آپ میں حلال ہے لیکن وہ حرام بن جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جس ذریعے سے اس نے اس کو ایکوائر کیا، حاصل کیا، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ویسے تو حلال کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جو ذریعے ہیں، جن ذریعوں سے ہم ان حلال چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ غور رکھنا چاہیے کہ وہ ذریعے بھی جو ہیں وہ حلال ہونے چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ طیب کی بھی بات ہے کہ جو ہے طیب کھاؤ۔ اب طیب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی اچھا، صاف ستھرا، پاکیزہ اور ہیلدی نیوٹریشنل کھانا جو ہے وہ طیب کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کلو، کھاؤ، اور دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کھاؤ، حلال اور طیب۔ اٹ مینس کہ جب ہم، اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے کہ عبادت بیسیکلی کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب اطاعت کرتے ہیں، اٹ مینس کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم حلال اور طیب کھانا کھاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ عبادت میں آتا ہے۔ اور اینڈ پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اٹ مینس کہ تم جو ہے حلال اور طیب کھاؤ۔ اب کیا ہے کہ اس میں جیسے ہم جب کھانے کی بات ہو تو الحمدللہ حلال کے معاملے میں تو ہم خاصے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اچھا کھانا جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اور لیکن جو طیب والا معاملہ ہے نا، اس کے معاملے میں ہم اکثر جو ہے لاپرواہی دکھاتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ پتہ نہیں جسے کہہ لیں کہ لائف سٹائل ایسے بن چکے ہیں اور چیزیں اس طرح سے آ چکی ہیں کہ جسے کہہ لیں کہ جو طیب نہیں چیزیں وہ ہماری زندگی میں جو ہے نا بڑی جسے کہہ لیں کہ رچ بس چکی ہیں۔ اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہلو کو بھی جو ہے مد نظر رکھیں جب بھی کھانے کی بات ہو، کیونکہ یہ کیا ہے یہاں پر جسے کہہ لیں کہ حکم میں ہے۔ اور یہ ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان جیسا کھاتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی ہمارا کھانا جو ہے نا ہم پر بہت بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں ہم ویسے ہی ہیں۔ اور جیسے کہ سورہ مومنون میں بھی کیا بات آتی ہے کہ یا ایہا الرسول، یعنی وہاں پر جو ہے تمام رسولوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کلو من الطیبات، کیسا کھانا ہے؟ طیبات میں سے، پاکیزہ، اچھی بہترین چیزیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت چیزیں پیدا کی ہیں لیکن اس میں سے ہم نے کیسی چیز لینی ہے؟ طیب چیز لینی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو سبحان اللہ، یہ چیز جو ہے نا بڑی آپس میں جیسے کہہ لیں کہ اس کا ریلیشن ہے کہ جب انسان طیب کھاتا ہے تو انسان وہی ہے جو کچھ وہ کھائے گا، اور یعنی اس کا ذہن جو ہے نا وہی بن جاتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے عمل بھی اس کے اکارڈنگلی ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں سبحان اللہ، رسولوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ طیب میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کے عمل میں وہ چیزیں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوں گی، جیسا کھائیں گے اس کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں ریسرچ سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ ہمارے دماغ پہ، برین پہ جو ہے نا بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور انسان کا رویہ، اس کا بیہیویئر، اس کے ایکشنز جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کھایا ہے۔ اور اگر ہم طیب کھائیں گے تو سبحان اللہ عمل بھی ہمارے جو ہیں وہ طیب بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان اچھا کھاتا ہے تو عمل صالح کیا ہے، بیسیکلی کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے آلویز جو ہے نا آپشنز ہوتی ہیں، دو آپشنز ہوتی ہیں، ایک صحیح ہوتی ہے اور ایک غلط ہوتی ہے۔ لیکن اور عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ جب ہم رائٹ تھنگ جو ہے اس کو چوز کر لیتے ہیں، بہتر آپشن جو ہے اس کو اپنے لیے لے لیتے ہیں، تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یعنی کیا ہے کہ
اور چوائسیز کی بات ہے نا کہ ہر لمحہ جو ہے ہم جو ہے چوز کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو بیسیکلی ہم نے ہر لمحہ جو ہے نا، ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک فیصلہ کرنے والی پوزیشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہر لمحہ ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں اور ہم نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اس میں سے کون سی چیز لیں. تو بیسیکلی جب انسان اچھا کھانا کھاتا ہے تو اس کی چوائسیز بھی جو ہے نا وہ بیٹر ہو جاتی ہیں. وہ بہتر چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرے گا، اور جب وہ بہتر چیز کو اپنے لیے پسند کرے گا تو اس کا عمل بھی کیا ہوگا؟ بہترین ہو جائے گا. اور یہ زندگی جو ہے نا، اٹس آل اباؤٹ ڈیسیجنز. ہر لمحہ ہر سٹیپ پہ جو ہے ہم جو ہے فیصلہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی کہ جیسے کہ ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے ریسرچ کی، اور کیا تھا کہ یعنی ایک بندہ جو تھا اس کو انہوں نے صبح کے ٹائم میں ایک بڑا اچھا ہیلدی جو ہے اس کو ناشتہ دیا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے ایک گیم دی جو کہ بیسیکلی کمپیوٹر پہ تھی. اور گیم کیا تھی کہ وہاں پر گیم میں دو فرینڈس کہہ لیں یا دو بندے تھے، اور اس میں سے ایک جو ہے اور ان کے پاس 8 کوائنس تھے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ اب ان کو دونوں کو جو ہے آپس میں ہاف آف کرنے ہیں، لیکن ایک کہتا ہے کہ نہیں، میں جو نا تمہیں صرف 2 دوں گا اور 6 میں خود رکھوں گا. 2 تمہیں دوں گا اور 6 میں خود رکھوں گا. اب سامنے والا یعنی وہ جو پرسن جو گیم پلے کر رہا ہے، اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آئدر تو وہ 2 لے لے یعنی کول اینڈ کام رہے. اور سچویشن کیا ہے، اگر وہ 2 لیتا ہے تو وہ 2 اس کو مل جائیں گے، لیکن اگر وہ 2 نہیں لیتا اور وہ اس کے اگینسٹ جو ایکشن لیتا ہے تو وہ 2 سے بھی جائے گا اور جھگڑا ہوگا، اس کو پھر 2 بھی نہیں ملیں گے. اب اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کول اینڈ کام رہے، صبر دکھائے، بس 2 لے لے اور جو ہے جانے دے، جھگڑے کو جانے دے، یا پھر یہ کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، میں تو جھگڑا کروں گا. تو بیسیکلی وہ جو بندہ جو کہ جس کو انہوں نے اچھا سا ناشتہ کرا کے بٹھایا، سوری پہلے اس کو جو ہے یعنی ان ہیلدی جو ہے بریک فاسٹ دیا، اس کے بعد اس کی چوائسیز دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کو ہیلدی بریک فاسٹ دیا اور پھر اس کی چوائسیز دیکھیں. تو سبحان اللہ، جس دن اس نے جو ہے ان ہیلدی بریک فاسٹ کیا تو اس نے تب کون سی آپشن چوز کی کہ نہیں، دس از انفیئر، میں تو جو ہے جھگڑا کروں گا، یہ 2 بھی میرے ہاتھ سے جاتے ہیں تو جائیں، لیکن میں تو جو ہے نا اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا. لیکن جس دن اس نے اچھا ناشتہ کیا، ہیلدی بریک فاسٹ لیا، تو اس کی ڈیسیژن پاور بھی جو تھی وہ بہترین ہو گئی. اس نے بیٹر آپشن جو اس کو چوز کیا. تو سبحان اللہ، یعنی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا وہ حکمت سے بھرپور ہیں، سراسر جو ہے ان میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، فائدے ہی فائدے ہیں. اب بظاہر جو ہے نا طیب یہ جو نیوٹریشنل فوڈ ہے کہ جی انسان پھل سبزیاں اور یہ وہ اسی طرح سے کھائے اور کچھ ایڈیشنل چیزیں اور ایڈ نہ کرے، یہ جو فینسی سی چیزیں اور بائی پروڈکٹس انسانوں نے اور ایڈیشنل کیمیکلز ڈال کے بنا لی ان کو چھوڑ دے، تو یہ باتیں بڑی یعنی مشکل لگتی ہیں. اور ٹیسٹ وائز بھی جب کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی آرٹیفیشل چیزوں کے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ جو قدرتی چیزیں ہیں نا ان کا بھی ٹیسٹ بھی نہیں اچھا لگتا، وہ ویسے یعنی عجیب سی لگتی ہیں. تو ہے بڑا مشکل کام کہ انسان یہ ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں اچھا اور ہیلدی کھانا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں بے انتہا ہمارے لیے فائدے ہیں. اور یہی چیز کہ جیسے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کیا کہا کہ طیب کھاؤ وعملوا صالحا، اور نیک عمل، یعنی ان کا کتنا آپس میں ان دونوں چیزوں کا گہرا رشتہ ہے کہ انسان اچھا کھائے گا تو اچھا ہی جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا، کیونکہ اس کا برین جو ہے وہ ہیلدی ہے. اور پھر کیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ اب ہم جو کچھ کھاتے ہیں ایکچولی ہم وہی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اب ہمیں جو چیز نظر آتی ہے ہمارے اپنے رویوں میں، ہمیں غصہ اور ہم بڑے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیمپرامنٹ جو بہت جلدی لوز کر جاتے ہیں، ہمارے بچے بہت ہائپر ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر گھما پھرا کے دیکھیں یعنی ان کا جو ہمیں مین پتہ چل رہا ہے وہ کیوں ہے؟ ہماری ڈائٹ، ہمارا فوڈ، ہماری چیزیں جو ہیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں ان میں اتنا کچھ بیکار قسم کا ہے، جسے کہہ لیں کہ اب طیب کا اپوزٹ جو ہے نا خبیث ہوتا ہے. تو اب اگر ہم خبیث کا لفظ بولیں گے نا تو یہ تھوڑا بھاری لگے گا،
لیکن ہے یہی کہ اگر طیب کو چھوڑ کے اس سے اپوزٹ پہ جاتے ہیں تو اٹس خبیث، یہ خبیث ہی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس قدر خبیث کھانا ایڈ کر رکھا ہے، تو اس کے پھر کیا ہے کہ ہمیں اثر بھی نظر آتے ہیں، اثرات نظر آتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ جنک کھا لیں تو اس کے بعد ہم یعنی یہ اریٹیٹڈ بیہیویئر کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم نے کھا لیا، پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن چونکہ نیوٹریشن نہیں ہمارے اندر گئی ہوتی، انرجی نہیں ملی ہوتی، جب ہمارا انرجی لیول کم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کہ جب ان کو ابھی بولنا نہیں آتا تو سم ٹائمز اگر ماما ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، کھانا شانا نہ دیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بتائیں گے نہیں کہ ہم بھوکے ہیں، لیکن چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، ابھی ان میں انرجی نہیں ہے، جیسے بچے کو کھلا پلا دو تو وہ ماشاءاللہ سے خوش باش کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارا حال بھی ہے، ہمارے بچوں کا بھی ہے کہ ہم پیٹ تو بھرتے ہیں لیکن ہمارے انرجی لیول جو ہے نا وہ لو رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انرجی لیول جب لو ہوتا ہے تو چڑچڑاپن اور غصہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ کھانا جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نیوٹریشن کے لیے کھانا چاہیے، ٹیسٹ کے لیے نہیں کھانا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ہم جو ہے نا الٹا چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے نا ہم اس کے لیے کھائیں گے، چسکے کے لیے کھائیں گے، مزے کے لیے کھائیں گے، اور نیوٹریشن والا پہلو جو ہے نا اس کو ہم بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ ہماری تو جو ہے کوکنگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم ساری اس کی نیوٹریشن ختم کر کے جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ واو بہت ٹیسٹی ہے، بڑا زبردست بھنا ہوا ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی جتنا زیادہ ہم جسے کہہ لیں کہ اب اس کا یعنی حل کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سے یہ جتنے بھی آرٹیفیشل فوڈز ہیں، جنک فوڈ ہے، اس کو جتنا ہم نکال دیں گے اتنا زیادہ ان کی جگہ جو ہے قدرتی چیزیں، پھل اور سبزیاں جو ان کی جگہ آ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اچھا نہیں یہ چیزیں بھی ہمارے گھر میں رہیں، اس کے باوجود ہم جو اچھا کھا لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی جتنا زیادہ گھر میں لانے ہی سے جو ہے نا ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ نہیں ہوگا جب کوئی آپشنز نہیں ہوں گی تو انسان جو ہے نا وہ پھر پھل اور سبزیوں ہی کی طرف جائے گا۔ لیکن جب اسے بچے کو پتا چل رہا ہے کہ اچھا پینٹری میں سے ایک وہ نکالے گا، چپس کا بیگ نکالے گا، ایک سوڈا نکالے گا، تو دیٹس گڈ، تو وہ جو ہے یعنی فریج کھول کے ایک ایپل نکالنے کو بادر نہیں کرے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں کانشیسلی، تھوڑا ہے مشکل، کافی یعنی اسٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن یہ کہ انشاءاللہ جیسے آیات ہمارے سامنے آتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کوشش ضرور کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اور یہ کہ یعنی بیسیکلی ان چیزوں میں کیا ہے ہمارے ہی فائدے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ ایک اور فائدہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ جب انسان حلال اور طیب کھاتا ہے تو اس میں جو ہے بیسیکلی نہ صرف یہ کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا نفس بھی جو ہے نا، ہماری جو جسے کہہ لیں کہ اسپرچولی بھی جو ہے نا ہم بہت اسٹرانگ بن جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کیونکہ اب ایک طرف ایک ایپل پڑا ہو اور ایک طرف جو ہے بڑا اچھا سا کپ کیک ڈیکوریٹڈ پڑا ہو، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی بچہ جو ہے اس کی طرف جائے گا جو کلرفل سا کپ کیک نظر آ رہا ہے ایپل کو چھوڑ کے۔ تو اگر وہاں پر ہم جو ہے یعنی اگر طیب کی طرف انسان آ جاتا ہے تو یہ چیز جو انسان کو سیلف کنٹرول بھی سکھاتی ہے۔ یعنی طیب سلیکٹ کرتے کرتے انسان جو ہے نا خاصا مضبوط ہو جاتا ہے، خاصا اس میں جو ہے نا سیلف کنٹرول جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز اس کو جو ہے نا باقی معاملات میں بھی ہے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اور یہی بات ہے نا، سبحان اللہ، اس آیت کو میں بار بار کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ کل جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو یہ بات مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ حالانکہ کیا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ آپ جب آیت کو آپ نے جو ہے 10 بار پڑھا ہو، لیکن جب اس کو آپ پھر سے پڑھتے ہیں تو ایک نئے ہی اینگل سے جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، ایک یعنی ڈفرینٹ وے سے جو ہے وہ اس میں سے میسج مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ طیب کھاؤ
اور عمل صالح کرو. یعنی ڈیفینیٹلی اگر انسان طیب کھائے گا تو اس کا عمل کیسا ہو جائے گا؟ صالح ہو جائے گا. اچھا وہ انرجیٹک ہوگا، بیٹر آپشن جو ہے نا اس کو چوز کرے گا، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک مضبوط سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ یعنی اس میں آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وشکرو، شکر بھی بہت ضروری ہے. اب شکر کیا ہے کہ کھانے پینے کی بات ہے اور ساتھ ہی شکر کی بھی بات ہے. اور شکر کس طرح سے کہ ہمارا جسم، ہماری صحت جو ہے نا یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا جسم اور ہماری صحت جو ہے یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ہم اس کے بارے میں یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے بارے میں بہت ہی کیئرلیس ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اور کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ کھانا حلال کی یہ طیب کی بجائے جو ہے دوسرا کھانا جو ہے اس کو جنک فوڈ جو اس کو جو ہے لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی بیسیکلی بیماریوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جسم دیا، یہ صحت دی، تو اس کا شکر کیا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. اس کا شکر کیا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. اور خیال کیسے رکھا جائے گا؟ ہیلدی فوڈ کھا کر، اچھا طیب کھانا کھا کے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اٹ مینس کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں اپنے جسم کی بھی اور اپنی صحت کی بھی. اور پھر کیا ہے؟ انما، سوائے اس کے نہیں کہ حرما، حرام کیا، علیکم تم پر، المیتتا مردار کو، میتتا مردار کو، ودما اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہلا پکارا گیا، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، بھی جس پر، فمن تو جو اترا مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ خواہش رکھنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک کیا ہے کہ تم پر مردار جو ہے یعنی مردہ جانور جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، یعنی مردہ جانور جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا. اور کیا ہے؟ خون جو ہے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ لحم الخنزیر، سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. اور صرف گوشت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے. اس کے علاوہ وما اور وہ چیز کے اہلا لغیر اللہ، وہ چیز جس پر کہ اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کا نام لے کر نام جو ہے وہ پکارا جائے. یعنی ذبح کرتے وقت ہمیں تو کیا کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے چیز کو جانور کو جو ہے ذبح کیا جائے. لیکن اگر اس پر جو ہے کسی اور کا نام لے کر کسی اور کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ غیر اللہ، کسی اللہ کے سوا جو ہے کسی اور میں آ جائے گا، اور یہ کیا ہے؟ حرام، حرام میں آ جاتا ہے. اور خون کی بات ہے. خون کون سا ہے؟ جو کہ بہتا ہوا خون، یعنی جب جانور کو ذبح کیا جائے اور خون اس میں سے بہتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن جو ہڈیوں میں رہ جاتا ہے، یعنی کھانا پکاتے ہوئے سم ٹائمز ہمیں نظر آتا ہے کہ ہڈیوں میں سے تھوڑا سا رس رہا ہوتا ہے، خون آ رہا ہوتا ہے، تو وہ خون جو ہے وہ حرام نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یعنی تھوڑی سی چیزیں ہیں جو کہ لسٹ کر دی گئیں کہ یہ حرام ہے، باقی کیا ہے؟ حلال ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اب ایک ایکسیپشنل سچویشن بھی بتائی جا رہی ہے کہ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہو جائے اور مجبوری کی حالت میں وہ حرام چیز کو کھا لیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ سرکشی کے ساتھ نہیں کھاتا اور حد سے نکلنے والا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں اگر اس نے کچھ حرام چیز کھا لی ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. یعنی کس طرح سے کہ یعنی جان بچانے کے لیے فار ایگزامپل کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ انسان کو حلال اور جائز کھانا جو ہے اویلیبل نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر حرام اویلیبل ہے اور وہ حرام کھا لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی اس کو اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن دو کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ ایسی مجبوری کی حالت میں بھی جب انسان بہت مجبور ہو کر جو ہے اپنی جان بچانے کی خاطر حرام کھا رہا ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھے.
کس چیز کا؟ کہ غیر باغن، سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ریبیلیس قسم کی نیچر کے ساتھ وہ کھائے کہ اچھا آئی ڈونٹ کیئر کہ بھی میں تو مر رہا ہوں تو مجھے نہیں پرواہ، اگر حرام بھی مل رہا تو میں کھا رہا ہوں، نہیں، یعنی کیا ہے کہ اگر حرام اس کو اپنی جان بچانے کے لیے کھانا بھی پڑ رہا ہے تو کراہیت کے ساتھ اور فرما برداری کرتے ہوئے کہ اگر اب میں یہ کھا ہی رہا ہوں تو میرے رب نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میں اپنے جان بچانے کے لیے کھا لوں، ادروائز کیا ہے کہ میں سرکشی پر اتر کر جو ہے اس کھانے کو نہیں کھا رہا، حرام کو نہیں کھا رہا، سرکشی کی اس سے نہیں کھا رہا۔ اور باغن میں جو ہے نا ایک اور میننگز بھی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یعنی کیا ہے کہ انسان کو بہت رغبت اور شوق سے بھی نہیں کھانا چاہیے کہ واؤ موقع مل گیا ہم بھی جو ہے ٹیسٹ کر لیں کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، تو یعنی چاہت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کراہیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے لیکن کیوں لے رہا ہوں کہ صرف اور صرف جان بچانے کے لیے، تو دل میں جو ہے اس حرام چیز کے لیے کراہیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ انسان بڑے شوق سے بڑی رغبت سے جو ہے وہ حرام کو کھائے۔ اور عادن یعنی حد سے بڑھنے والا، کیا حد سے بڑھنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے، کس طرح سے کہ جتنا ریکوائر ہے جان کو بچانے کے لیے صرف اتنا ہی لے، اس سے زیادہ نہ لے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ اچھا آج موقع مل رہا ہے، کبھی ٹیسٹ نہیں کیا تھا تو آج جو ہے نا اچھے سے انجوائے کر لو، اچھے سے جو ہے نا وہ کھا لو پیٹ بھر کے، نہیں، صرف اتنا ہی لے جتنی کی ضرورت ہے۔ تو ایسی سچویشن میں کیا ہے، ایسی ایکسیپشنل سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، غفور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لما اس کے لیے جو تصفو بیان کرتی ہیں، السنتکم زبانیں تمہاری، الکذب جھوٹ، ہادا یہ حلال حلال ہے، وہادا حرام اور یہ حرام ہے، لتفترو تاکہ تم بہتان باندھو، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یفترون بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون فلاح نہیں پائیں گے، متاعن فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان خود سے خود جو ہے حلال اور حرام جو ہے وہ نہیں بنا سکتا، یعنی ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتے، یعنی خام خواہ میں جو ہے نا فتوے نہیں دینے چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، جب تک کہ انسان کے پاس جو ہے نالج نہ ہو اور جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ ہاں واقعتاً جو ہے یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے، یعنی خود سے خود جو ہے آپ چیزوں کو حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس چیز کو کیا کہا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے؟ کیونکہ حلال اور حرام مقرر کرنا جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی بیسیکلی یہ اختیار جو ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، یہ اختیار جو ہے بیسیکلی انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا، تو عام انسان تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ عام انسان اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اب کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے اپنے پاس سے ہی جو ہے من گھڑت چیزوں کو حلال اور حرام بناتا ہے، تو یہ بیسیکلی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑ دیا، کیونکہ کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رائٹ ہے کہ وہ بتائے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس میں جیسے کہ مکی صورت ہے اور مشرکین مکہ جو ہیں وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے بہت سارے حلال اور جائز جانوروں کو جو ہے وہ اپنے لیے حرام قرار دے لیتے تھے، جیسے کہ آلریڈی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی اونٹ جو ہے اس سے جو ہے 10 جسے کہہ لیں کہ میل بچے جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد اس اونٹ کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب یہ جو ہے آزاد ہے، اس پہ نہ سواری کی جائے نہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جائے، اور یعنی اس طرح کی چیزیں، تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ خود ساختہ قسم کی جو حرام چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، حلال وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور حرام وہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور یعنی کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے یعنی
حلال اور حرام میں تو نہیں آتی، لیکن بیسیکلی ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ یوں ہی بنا لیتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہے بلیک کلر جو ہے اس کو کہیں گے کہ اچھا ہم تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بلیک کلر نہیں پہنتے. کیوں نہیں پہنتے؟ کہ جی اچھا یہ اس میں تو یہ ہے، اور اس طرح سے یعنی اپنے اوپر وہ چیزوں کو جو ہے نا حرام کر لینا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی رنگ حرام نہیں بنایا نا کہ ہم اس چیز کو پہننا چھوڑ دیں یا یہ چیز لینا چھوڑ دیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے آپ سے جو ہے نا چیزوں کو حلال اور حرام جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے. اور یہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے والے جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب بھی جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہوگا. اور پھر کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والذینہ، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، حرمنا، حرام کی ہم نے، ما قصصنا، جو ہم بیان کر چکے، علیکا، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وما، اور نہ، ظلمناہم، ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے. اب یہاں پر جو ہے نا یہود کی بھی بات بتائی جا رہی ہے، پیچھے مشرکین مکہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو خود ساختہ طور پر حلال اور حرام ٹھہرا لیا تھا. اور اس کے علاوہ یہود جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر بھی ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دے دیں، جو کہ آلریڈی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور یہ چیز ہم سورہ انعام میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر کچھ چیزیں جو تھیں بتائی گئیں جو کہ یہود پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی تھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود پر چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیں، تو یہ کیا تھا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ ظلم انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر کیا. کس طرح سے؟ یعنی بیسیکلی جتنی زیادہ چیزیں جو ہیں اگر حرام کر دی جائیں گی تو اتنی زیادہ انسان کے لیے ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے نا اتنی زیادہ بیسیکلی محدود ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، شریعت جو ہے بیسیکلی سخت ہو جاتی ہے. تو اب یہود کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ جائز اور حلال تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہود پر حرام کر دیا. اور یہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جائز چیزوں کو یہود پر حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. اور یہ کس طرح سے تھا کہ جیسے کہ ہمیں یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یعنی بیسیکلی بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ جائز اور حلال تھیں، لیکن ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے کیا تھا؟ ان پر وہ چیزیں حرام کر دی گئیں. اور کچھ کیا تھا کہ انہوں نے خود ساختہ طور پر اپنے اوپر چیزوں کو حرام ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شریعت کو ان کے مطابق ہی کر دیا. اور جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی یہ جو عیسائیت ہے اس میں لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ان کے یہ جو کیا ہوتے ہیں یہ پریسٹ اور یہ فادر وغیرہ یا ننز وغیرہ، یہ لوگ شادیاں وغیرہ نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر طرح کی انجوائمنٹ اور ہر طرح کی اس سے جو ہے وہ بیسیکلی دور کر لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں. یعنی جو حلال چیزیں بھی، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، رہبانیت اختیار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے، یعنی بیسیکلی رہبانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عائد نہیں کیا تھا. لیکن یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے اس چیز کو لاگو کیا کہ اچھا ہم تو جو ہے اللہ کی خاطر یہ بھی چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی چھوڑ رہے ہیں. خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو تنگی میں دیا. اور پھر جیسے کہ ہمیں سورہ حدید میں پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ اس کو نبھا بھی نہ پائے. یعنی ہوتا کیا ہے، یعنی انسان کی ایک جو قدرتی جو ڈیزائرز ہیں، آپ جب ان کو بہت زیادہ روکیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے غلط قسم کے کانسیکوینسز جو ہے وہ سامنے آئیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی دین کے نام پر آپ شادی سے رکیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ جو جائز چیز تھی کہ اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو روک لیا لیکن پھر اس کو نبھا نہ سکے، تو پھر وہ کس کی طرف جائے گا؟ حرام کی طرف جائے گا. تو بیسیکلی یہود کے ساتھ بھی کیا تھا کہ بہت ساری چیزوں کے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے حرام ٹھہرایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں بھی ان چیزوں کو کر دیا، اور اس طرح سے ان کی شریعت کیا تھی؟ مزید جو ہے وہ سخت ہو گئی. اور کچھ ان کے علماء کے
فتویٰ تھے، جس کی وجہ سے یعنی کیا تھا کہ خام خواہ کے ان کے فتوے دے کر جو ہے حلال چیزوں کو بھی جو ہے وہ حرام جو ہے وہ قرار دے دیتے تھے۔ تو بیسیکلی یہ ساری ان کی اپنی ہی جسے کہہ لیں کہ چیزیں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر چیزوں کو، ان پر ان کی شریعت کو جو ہے مزید جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا۔ ان کا خود اپنی جانوں پر ظلم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ جیسے اس کی ایک ایگزامپل اور بھی لے لیں، سمجھ لیں کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں جب ان سے کہا گیا کہ جو ہے گائے ذبح کرو، اب یہ بڑی سمپل سی عام یعنی بڑا سمپل سا سادہ سا حکم تھا کہ بھی ان سے کیا کہا گیا کہ گائے ذبح کر دو، لیکن انہوں نے کیا کیا، اچھا یہ گائے کیسی ہو، کس ایج کی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اب تو ہم پر یہ یعنی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی یہ سوال کرتے تو بتا دیتے اب یہ ایسی ہونی چاہیے، اب یہ ایسی ہونی چاہیے، اب یہ ایسی ہونی چاہیے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ایسی تو بہت ساری گائیں ہیں، ہمیں خاص بتایا جائے کہ یہ کیسی ہے، پھر ان کو بتایا گیا۔ تو بیسیکلی یعنی وہ ایک عام سا سادہ سا حکم تھا، بہت آسان حکم تھا، لیکن ان کے بے جا سوالات سے کیا ہوا کہ وہ حکم ان کے لیے بہت ہی زیادہ سخت کر دیا گیا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ گائے ایسی تھی کہ ان کو پھر بڑی مشکل سے ملی۔ یعنی کتنا آسان حکم تھا، کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے خود اس چیز کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا۔ اور پھر کیا ہے، ثم پھر انا بے شک ربک آپ کا پروردگار للذین ان لوگوں کے لیے جو عاملو عمل کریں السوء برا بجہالت نادانی کے ساتھ، ثم پھر تابو وہ توبہ کریں من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، انا بے شک ربک آپ کا پروردگار من بعدہا اس کے بعد لغفور ضرور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں کہ حلال اور حرام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے اوائڈ کرو، اور یہ کہ اپنے خود ساختہ حلال اور حرام نہ ٹھہراؤ۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جہالت کے ساتھ غلط کام کو کر گئے، للذین عاملوا السوء بجہالت، کہ جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، یعنی جہالت کیا ہوتی ہے، یا تو کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ حماقت یا کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی ان دونوں کی وجہ سے اگر انسان آ، اپنی پچھلی زندگی میں کوئی بھی غلطی کر چکا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، لا غفور الرحیم ہے، اس کے اس معاملے کو معاف کر دیں گے۔ یعنی کس طرح سے کہ اگر جو ہے لا علمی میں اس نے حرام کھانا کھا لیا، تو جب پتہ چلا تو انسان توبہ کر لے اور آئندہ سے جو ہے اس کام کو، اس کھانے کو نہ کھائے، تو ایسے میں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اگر جیسے آمدنی کا ذریعہ جو ہے اس میں حرام شامل تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب پتہ چلا اس کے بعد انسان نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، اپنے آمدنی کے ذریعے کو حلال اور جائز بنا لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح کیا ہے، غیر طیب کھاتے رہے، تو اب کیا ہے کہ انشاءاللہ طیب کھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور کیا ہے کہ جب انسان کوشش کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے۔ نہ شکری کرتا رہا، تو اب اگر شکر گزاری کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو ہے مثال دی جا رہی ہے کہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن ایک امت، قانتن فرما برداری کرنے والے، للہ اللہ کے لیے، حنیفن یکسو ہو کر، اور لم نہیں یکو وہ تھے، من المشرکین مشرکین میں سے، شاکرن شکر گزار، لانعمہ اس کی نعمتوں کے، اجتباہ اللہ نے ان کو چن لیا، وہداہ اور ان کو ہدایت دی، رہنمائی دی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وآتینا اور ہم نے دیا اس کو، فی الدنیا دنیا میں بھی، حسنتن بہت ہی اچھا بدلہ، وانہ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے نا مشرکین کی بات ہوئی اور یہود کی بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے جو ہے
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں رہے اور احکامات کو جو ہے نہیں مانا. تو اب یہ دونوں گروہ جو ہیں یعنی مشرکین کو بھی دیکھیں اور یہود کو بھی دیکھیں تو یہ ان کے بڑے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہود بھی جو ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی جسے کہہ لیں کہ بڑی عزت اور احترام ہے ان کے ہاں، اور یہ کہ ان کو اپنا بڑا لیڈر وہ مانتے ہیں. اور اسی طرح مشرکین بھی کیا تھے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہے دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ مکہ میں جو ہے جو لوگ تھے وہ کس کی نسل میں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے. تو بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام جو ہے مشرکین مکہ کے آباء و اجداد میں سے تھے. وہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں ابراہیم ہی کے طریقوں پر ہیں. تو اب ان کو جو ہے نا ابراہیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ کیسے تھے، کہ وہ کیا تھے؟ امتن، امام تھے، پیشوا تھے. یعنی ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے کیا تھے؟ امتن، امام تھے، پیشوا تھے. قانتن، اور فرما بردار تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. حنیفن، یکسو ہو کر. ولم یکو من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو امتن، سب سے پہلی خوبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بتائی جا رہی ہے کہ امتن، امت تھے. اب امت کا ورڈ جو ہے نا بیسیکلی ڈفرینٹ میننگز میں آتا ہے. امت جو ہے ایک نیشن کے لیے بھی آتا ہے کہ ایک بڑی جماعت، اور امت کا لفظ جو ہے امام کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مدت کے لیے، دین کے لیے اور طریقے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو کیا تھے؟ یعنی امتن کا مطلب اگر ہم لیں کہ وہ لیڈر تھے، امام تھے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی کیا تھا کہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کے بھی لیڈر تھے، اور ایک ایسی یعنی بیسیکلی پرسنالٹی تھی کہ جنہوں نے اگزامپل سیٹ کی اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے. یعنی یہود کے ہاں دیکھا جائے، نصارہ کے ہاں دیکھا جائے، اور مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں. یعنی بیسیکلی ایز اے لیڈر تھے وہ. اور پھر کیا ہے کہ نیشن دیکھا جائے کہ امتن یعنی ایک قوم کی صورت میں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم کیوں کہا؟ یعنی کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنا اللہ کے راستے میں کام کیا، وہ کام کیا ہے؟ ایک نیشن کے برابر ہے. یعنی ایک قوم جتنا کام کر سکتی ہے نا، اتنا کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اور پھر کیا ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ڈفرینٹ لوگ ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو کسی میں کوئی خوبی ہمیں نظر آتی ہے، کسی کی کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی کی کوئی خوبی ہوتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ امتن، یعنی ایک امت میں، ایک بڑے گروپ میں، جو کہ انڈیویجلی یعنی ایک ایک بندے میں جو خوبی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری خوبیاں آل ٹوگیدر جو ہے کس میں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام تھیں. بہترین خوبیوں کے وہ مالک تھے. یعنی ان کی وہ خوبیاں ایسی تھیں کہ جیسے کہ ایک بڑے گروپ میں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں کہاں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام میں تھیں. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نے جو ہے ایک امت کی طرح کام کیا کہ بیسیکلی انہوں نے دو بڑی قومیں جو ہے نا، دو جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جسے کہہ لیں کہ توحید کے مرکز جو ہے نا انہوں نے قائم کیے. کس طرح سے کہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو یروشلم میں چھوڑا، تو وہاں پر کیا تھا کہ توحید کا ایک بڑا سینٹر جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کیا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ مکہ میں اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، تو وہاں پر بھی کیا تھا کہ یعنی بیسیکلی ایک پوری قوم جو تھی وہ توحید کی طرف آئی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اکیلے ہو کر بھی کیا تھے؟ اپنے آپ میں وہ پوری امت تھے. اور پھر کیا ہے؟ قانتن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. قنوت جو ہے نا بیسیکلی کیسی فرما برداری ہوتی ہے کہ جس میں دوام ہو، جس میں عاجزی اور انکساری ہو، اور یہ کہ کنٹینیوسلی انسان جو ہے وہ
اطاعت اور فرمانبرداری میں ہو۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ہمیشہ ہمیشہ ہر حکم کو ماننے والے تھے۔ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ کتنے کتنے مشکل احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ایون کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن ان کی فرمانبرداری کیا تھی؟ قانتن، قنوت والی تھی، یعنی پرسسٹنٹلی جو ہے نا، وہ کنسسٹنٹلی جو ہے کیا تھے؟ قانتن تھے، فرمانبردار تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ حنیفن، یکسو تھے، یعنی زندگی میں بہت کچھ ان کے چل رہا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن کیا تھا کہ وہ اپنے مقصد پر جو ہے نا فلی فوکس تھے، اور ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اپنے رب کو راضی کرنا، اور اس چیز پر وہ کیا تھے؟ فلی فوکس تھے۔ ان کی نگاہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رہتی تھی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشن جو ہے نا ان کو بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی، اور کسی بھی قسم کے حالات میں وہ بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ جو ہے فوکسڈ رہتے تھے۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے ہمیں یہاں پر خوبیاں پتہ چل رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ کر دیکھیں کہ پہلے جو ہے یعنی امتن کہ اپنے آپ میں لیڈر تھے، اور کیا تھا کہ ایک قوم کی جیسی کوالٹی جو ہے ان میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام میں تھی۔ اور اب یہ چیز جو ہے، اب ہمیں بھی اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو اینڈ پہ ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں نا کہ یہ ساری خوبیاں ان میں تھیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کو ہدایت کے لیے چن لیا، ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر ان کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیا، اور آخرت میں بھی ان کو صالحین میں شامل کر دیا۔ بیسیکلی ان خوبیوں کے جب وہ مالک تھے تو اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت نکلا، دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا، اور پھر کیا تھا کہ آخرت میں بھی صالحین میں شامل کر دیا۔ تو کیا ہے کہ امتن جو ہے نا، جیسے کہ اب لیڈر بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ جو کہ اگزامپل سیٹ کرتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے، ظاہر سی بات ہے ایگزامپلس تو ہر بندہ سیٹ کرتا ہے، لیکن دیکھنا کیا ہے کہ ایگزامپلس جو ہے نا ہم کس قسم کی سیٹ کر رہے ہیں، اچھی یا کہ بری۔ اور یہ چیز جو ہے نا بہت، یعنی اپنا جو جسے کہہ لیں کہ دائرہ ابھی ہم بہت وسیع نہ کریں، صرف گھر میں ہی جو ہے نا اپنے بچوں کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کس قسم کی ایگزامپلس جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں۔ یعنی بچے جو ہے نا ہیپیلی ہمیں فالو کرتے ہیں کہ واؤ میری ماما میں یہ اچھی بات ہے تو مجھے اس جیسا بننا چاہیے، یا کہ ہمارے بچے جو ہے نا اس سے تھوڑا اپوزٹ ہوتے ہیں کہ میری ماما تو غصے میں ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے کس قسم کی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں، اچھی یا کہ بری کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے کہ خوبیوں کی بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کی خوبیاں یعنی وہ خوبیاں جو کہ ہمیں ایک بہت بڑے گروپ میں نظر آئیں گی، ایک بہت بڑا گروپ ہوگا تب ہمیں وہ کوئی خوبی کسی میں نظر آئے گی، کوئی کسی میں نظر آئے گی، وہ ساری کی ساری خوبیاں کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام میں جمع تھیں۔ اور وہ کیا تھے؟ حلیم تھے، بہت بردبار تھے، اواہ تھے، یعنی بہت زیادہ آہیں بھرنے والے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی دوسروں کا دکھ اور درد جو ہے نا بہت زیادہ محسوس کرنے والے تھے، دوسروں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ حلیم کی بات ہوئی کہ بہت زیادہ یعنی بردبار تھے، بہت تحمل والے تھے، کہ ہر موقع پر اپنے آپ کو بڑا کمپوز رکھتے تھے، آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے کہ ذرا سی سچویشن جو ہے خوشی والی آئی تو آپے سے باہر ہو جائے، تھوڑی سی غم والی آئی تو آپے سے باہر ہو جائے، نہیں ایسے نہیں تھے، بلکہ کیا ہے؟ حلیم تھے، بہت کمپوز، بہت ہی کام تھے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب میرے خیال میں 100+ کے تھے تو ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور اب اتنی
بوڑھی عمر میں جب انسان جو ہے اولاد کی خواہش کر رہا ہو اور اس سے جو ہے اولاد کی خوشخبری ملے، تو خوشخبری پا کر جو ہے نا انسان بیسیکلی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور جو کہ ہم چھوٹی چھوٹی اگزامپل سے ہم جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی خوشی ملے تو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ بس سب جو ہے نا کسی طرح ہم یعنی کچھ نہ کچھ کر دیں، پتہ چل جائے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ لیکن وہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب فرشتوں نے خوشخبری دی تو خوشخبری کو پا کر بھی جو ہے نا وہ بڑے کمپوز رہے اور بڑے تحمل کے ساتھ رہے۔ کیسے کہ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس یعنی زیادہ ایک سے زیادہ آئے تھے، تو وہ یہ چیز جان رہے تھے کہ یہ جو اتنے فرشتے آئے ہیں یہ صرف مجھے خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کیا ہے کہ کچھ اور بھی معاملہ ہے جس کے لیے یہ فرشتے آئے ہیں۔ اور وہ کیا معاملہ تھا کہ وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور وہاں سے پھر انہوں نے لوط علیہ السلام کی طرف جانا تھا، ان کی قوم کو سزا دینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنا زیادہ یعنی ہر طرح کے جسے کہہ لیں موقع پر اپنے آپ کو کمپوز رکھا انہوں نے، کہ اس خوشی کے موقع پر وہ یہ نہیں بھولے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ اچھا بس میں بہت خوش ہو گیا، اب وہ اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فرشتے جو ہیں کسی اور مقصد کے تحت بھی جو ہے وہ آئے ہیں۔ اور کیا ہے، یعنی بیسیکلی انسان خوشی اور غم میں جو ہے نا اپنی عقل کو درست طریقے سے استعمال کرتا رہے، یہ کیا حلم ہے، حلیم ہے۔ اور پھر کیا ہے، اواہن، اب وہاں پر جو ہے جب انہیں پتہ چلا کہ جو ہے لوط علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یعنی ان کو فکر ہوئی کہ اچھا اس قوم میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اور انہوں نے جو ہے جسے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آرگیو کیا، تو وہاں پر ہمیں ان کی ہمدردی پتہ چل رہی ہے، لوگوں کی خیر خواہی پتہ چل رہی ہے کہ خوشخبری کو پا کر بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہوا کہ اچھا آئی ڈونٹ کیئر کہ میں تو بہت خوش ہوں کہ مجھے تو اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے، تو بس لوگوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے تو ہو۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ حلیم تھے، اواہ تھے، اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بہترین اخلاق کے جو ہے وہ مالک تھے، کہ ان کے باپ جو ہے نا ان کے ساتھ کتنی سختی کرتے ہیں کہ تمہیں جو ہے میں سنسار کر دوں گا اور میرے سے دور ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ انتہائی حق پر ہونے کے باوجود، صحیح بات پر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بلکہ کیا ہے سلامتی کے ساتھ جو ان سے جدا ہوئے، اور کیسے جدا ہوئے کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتا رہوں گا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ ان چیزوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ کوالٹیز ہم میں جو ہے نا کس حد تک موجود ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ قنوت کی بات ہے، قانتا، بہت زیادہ یعنی فرما بردار تھے، اور ہمیشہ فرما برداری، ہمیشہ فرما برداری، یعنی کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اچھا ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا، اور یہ کہ یہ تو مشکل ہے، نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ فرما برداری میں ہوتے تھے۔ اور اس چیز میں بھی ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے کتنا زیادہ جو ہے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں۔ اور یوزولی جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اطاعت و فرمانبرداری کے معاملے میں، کہ جہاں ہمیں آسانی لگے، جو چیز ہماری یعنی اس کے مطابق ہے، ہماری خواہش کے مطابق ہے، تو وہاں تو ہم اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، لیکن جہاں تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے، ہمیں تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، وہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی قنوت نہیں ہے۔ قانتن کیا ہے، ہر حال میں، یعنی دوام ہے فرما برداری میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک مومن جو ہے کن حالات میں سے گزر رہا ہے، وہ ہمیشہ کیا ہے، قانتا۔ اور پھر کیا ہے، حنیف، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے کام پر، اپنی چیزوں پر فوکس رہتے تھے، اور ان کے حالات جو ہے یعنی حالات کی وجہ سے کبھی بھی وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتے تھے، شیکی ویکی نہیں ہوتے تھے اپنے دین کے معاملے میں، اپنے ایمان کے معاملے میں۔ جبکہ ہم کیا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر بھی رہے ہوں تو تھوڑی سی کوئی بھی آتی ہے ادھر ادھر سے، کوئی بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، کچھ بھی چینج آتا ہے، تو ہم فوراً جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے بیسیکلی کچھ نہ کچھ غلط میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ جیسے رمضان ہی کی مثال لے لیں کہ ہم بڑا اچھا سا رمضان گزارتے ہیں، اتنی عبادات کریں گے، اور یہ تسبیحات کریں گے، قرآن پڑھیں گے، بہت کچھ کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے
کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے چاند رات ہی سے ہم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یعنی یہ بیسیکلی ڈسٹریکشن ہے نا کہ جیسے ہی تھوڑا سا کچھ ہوا کیوں کیوں ڈسٹریکشن بن جاتی ہے؟ سیلیبریشن. یعنی سیلیبریشن جو ہے نا اس نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا. ہم فوکس تھے اپنے رب کی طرف لیکن جیسے ہی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے ہم فوراً جو ہے نا ہر چیز پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم بھول ہی جاتے ہیں اور کیا کہیں گے کہ اب تو خوشی کا موقع ہے, اب ہم سے نمازیں بھی جو ہے ہم پر فرض نہیں رہیں, اب ہم جو ہے اسراف بھی کر لیں اور ہم جو ہے سارے شیطانی کام بھی اس خوشی کے موقع میں ڈال دیں. کیونکہ اب کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں ان کی بہترین خوبیاں پتہ چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ کیا تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بہت زیادہ شکر گزار تھے. یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں ان کا انہوں نے بہترین استعمال کیا. جیسے کہ اولاد ہی کی مثال لے لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت دی تو انہوں نے اولاد کی نعمت کو بہترین طور پر جو ہے وہ یوز کیا. کیسے کہ اپنی اولاد کو کیا ذریعہ بنایا؟ اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنایا. کس طرح سے کہ یعنی ایک جگہ پر جو ہے اسحاق علیہ السلام کو اسٹیبلش کیا کہ وہ دین کا کام کریں اور دوسری جگہ کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو. اور پھر کیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ. دنیا میں کس طرح سے کہ جیسے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا, ان کو نبوت دی. اور یہ دیکھیں کہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں مسلمان ہوں سارے کے سارے ہر گروہ میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام ایک خاص مقام اور عزت رکھتے ہیں. ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے. تین کے تین گروہ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ انہی کی اولاد میں جو ہے نبوت رکھ دی گئی. ساری کی ساری کتابیں تورات انجیل قرآن زبور سارے کے سارے جو ہیں انہی کی نسل میں سے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہر نماز میں درود شریف ہم پڑھتے ہیں جس میں کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ آخرت میں بہترین بدلہ ہے کہ ان کو صالحین میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا. اب یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے رب کی خاطر جو ہے اچھائیوں کو اپناتا ہے, اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے, ہر حال میں اس کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے بہترین بدلہ دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر کیا ہے ثم پھر اوحینا وہی بھیجی ہم نے الیکا آپ کی طرف ان کے اتبع پیروی کرو ملتا ملت کی ابراہیم ابراہیم کی حنیفہ جو کہ یکسو تھے, وما اور نہ کانا وہ تھے من المشرکین مشرکین میں سے. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو ہے وہ پیروی کریں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مشرکین میں سے نہ تھے. یعنی بیسیکلی توحید کا جو ان کا طریقہ تھا آپ بھی ان کے طریقے کو فالو کریں. اور پھر کیا ہے انما بے شک جو مقرر کیا گیا السبت ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر جو اختلاف کیا انہوں نے فی ہی اس میں. وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لیحکم فیصلہ کرے گا ضرور بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانو جس چیز میں وہ تھے فی ہی جس میں یختلفون اختلاف کرتے. اب یہاں پر جو ہے یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے ہفتے کا دن جو ہے مقرر کیا گیا لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کس طرح سے کیا؟ یعنی ہفتے کا دن جو ہے نا بیسیکلی کیا تھا کہ یہود کو بیسیکلی ہفتے کا دن نہیں دیا گیا تھا, ہر امت کو جو ہے نا بیسیکلی جمعے کا دن دیا گیا. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے یعنی اس دن میں جمعے کا دن دیا گیا لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے لیے ہفتے کے دن کو پسند کیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس چیز میں اختلاف کیا اور جمعے کی بجائے جو ہے وہ ہفتے کو لیا. اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں اور روز قیامت سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی دوسروں کو کتاب پہلے دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جمعہ جو ہے جمعے کو فرض کیا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا. یعنی پہلے لوگوں نے جمعے کو نہیں لیا, اس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کے اختیار کرنے کی ہدایت دی. اس اعتبار سے ہم کیا ہیں یعنی آگے ہیں اور باقی لوگ کیا ہیں پیچھے ہیں. یعنی جمعے کا دن پہلے آ جاتا ہے پھر ہفتہ اور پھر اتوار ہے. تو اسی طرح یعنی قیامت کے روز کیا ہوگا کہ پہلے جو ہے ہم جو ہے وہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے.
اور پھر کیا ہے، ادعو بلاؤ، الا طرف، سبیلی راستے کے، ربک اپنے پروردگار کے، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، والموعظتی اور نصیحت، الحسنتی جو اچھی ہو، وجادلہم اور بحث کرو، باللتی ایسے طریقے سے، ہی وہ احسن بہتر ہو، انا بے شک ربک آپ کا پروردگار، ہوا وہ اعلم جانتا ہے، بمن اس کو جو، ضل گمراہ ہے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، ومن وہ ہوا اور وہ علم خوب جانتا ہے، بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو۔ اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب دوسروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا جائے گا تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، کس طرح سے جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ، اور حکمت کیا ہے کہ جس چیز کو جس موقع پر کرنا چاہیے، جس طریقے سے کرنا چاہیے، جتنی مقدار میں کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا کیا ہے، حکمت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کیا ہے، یعنی اس طریقے سے بات کی جائے کہ انسان سننے والا ہے اس کا دل کیا ہے، نرم پڑ جائے، اور خیر خواہی کے ساتھ اور اچھے اور نیک جذبے کے ساتھ جو ہے دوسرے کو نصیحت کی جائے، یعنی روڈ ہو کر جو ہے دوسرے کو نہ سمجھایا جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر جو ہے بحث و مباحثہ کرنا پڑے تو بھی کیسا کرنا ہے، احسن یعنی بہترین طریقے سے۔ اور احسن میں کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی کیسا ہونا چاہیے، اس نیت کے ساتھ بحث ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو ہم صحیح بات پہنچا دیں، صحیح بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا بحث کا مقصد یہ ہے کہ میں سامنے والے کو ہرا دوں، اپنی برتری ثابت کروں، دوسرے کو میں جو ہے غلط ثابت کر دوں، اور یہ کہ جذباتیت میں انسان اتر آئے اور یہ کہ بدتمیزی کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا یعنی بہترین اور احسن طریقے سے جو ہے وہ بحث کی جائے، اور اس میں جو ہے جذباتیت سے اور بدتمیزی سے جو ہے وہ گریز کیا جائے، یعنی یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کر جو ہے دوسرے کو بات سمجھائی جائے۔ اور کیا ہے کہ مقصد کیا ہونا چاہیے کہ صحیح بات جو ہے اس کو کنوے کر دینا چاہیے، بات کو منوانا مقصد نہیں ہے، کنوے کرنا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت پانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا تو بدلہ لو، بِمِثْلِ برابر، مَا عُوقِبْتُم جتنی کی تکلیف دی گئی، بِہِ تم کو اس کے ساتھ، وَلَئِنْ اور اگر صبرتم تم صبر کرو، لَهُوَ تو وہ خیرٌ بہتر ہے، لِلصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو اس کے بعد کیا ہے کہ تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی کہ سامنے والے نے زیادتی کی، لیکن کیا ہے کہ اگر تم جو ہے معاف کر دو، بدلہ نہ لو، تو یہ بات کیا ہے، تمہارے لیے بہترین ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی 100% جو ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم نے بدلہ لازم لینا ہے، یہ جسٹ ایک اجازت ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر جاتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اپنا یعنی بدلہ لے سکتے ہو، اتنی تکلیف دے سکتے ہو، لیکن کیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو، صبر کر لو، تو یہ صبر کرنا کیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ ہے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر آپ کا دل دکھایا، کسی نے اگر آپ کا دل دکھایا تو آپ کہیں کہ میں نے بھی اس کا دل دکھانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کہیں تو اس کا دل جو ہے زیادہ دکھ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ جو باتیں آپ کریں اس سے اس کا دل جو ہے وہ زیادہ دکھ جائے، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ پھر آپ ظالم اور دوسرا جو ہے وہ مظلوم بن جائے گا۔ تو اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر صبر کرو تو یہ چیز کیا ہے، بہتر ہے۔ وَالصَّبْرِ اور صبر ہی کیا کرو، وما اور نہیں صبر کا آپ کا صبر، الا مگر باللہ اللہ ہی کی مدد سے، ولا اور نہ تحزن تم غم کرو، علیہم ان پر، ولا اور نہ تکو تم ہو تکو ہو فی ضیق تنگ، مما اس سے جو یمکرون وہ فریب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، یعنی یہ مشرکین مکہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ان تمام باتوں پر آپ کیا کریں، صبر کریں۔ اور صبر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے انسان کو مل سکتا ہے۔ اور یہ چیز کیسے ہے کہ جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔
جو بے نیازی برتتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، اور کسی کو صبر سے زیادہ بہتر چیز نہیں ملی، یعنی بہتر خیر نہیں ملی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ صبر جو ہے نا صرف اور صرف انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے کر سکتا ہے، اور یہ توفیق کب ملتی ہے؟ جب انسان یعنی سچویشن ایسی ہے اس کے بس سے باہر ہے لیکن وہ زور ڈال کر جو ہے صبر کرتا ہے۔ جب انسان زور ڈال کر اپنے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کو مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ ان کی جو کچھ بھی یہ چالیں چلتے ہیں ان پر نہ تو آپ غمزدہ ہوں اور نہ ہی آپ کے دل میں تنگی آئے۔ کیوں نہ تنگی آئے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے، والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ محسنون، احسان کرنے والے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کی پلاننگ سے بڑا ڈرتا رہتا ہے، تو ایسے میں ایک بڑا اچھا بتا دیا گیا کہ لوگوں کے ضرر سے جو ہے نا انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ اچھا لوگ ہمارے خلاف کچھ کر دیں گے، اگر انسان دو چیزوں کو اپنا لیتا ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ تقوی اختیار کرتا ہے اور احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو اسے جو ہے نا لوگوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے کہ لوگ اسے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان اپنی کسی بھی چال سے، اپنی کسی بھی سازش سے جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ مع الذین، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہو تو اسے جو ہے نا کسی کی کوئی چال، کسی کی کوئی سازش جو ہے، کسی کی کوئی پلاننگ جو ہے نا ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ چیز بھی کہ جیسے کہ تقوی کی بات ہوئی تو متقی بیسیکلی انسان کون سا ہوتا ہے؟ سوری، آج کلاس جو ہے نا ہماری میرا خیال میں کافی تھوڑی سی اپ جا رہی ہے، لیکن تھوڑی سی ہماری بس یہ انشاءاللہ سورج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اور تھوڑا سا رہتا ہے تو اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو کیا ہے کہ جیسے کہ متقی کی بات ہے کہ متقی شخص کون سا ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جو کہ بہترین جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ چوکی داری کرتا ہے، بہترین وہ چوکی دار ہوتا ہے کس چیز پر؟ اپنے خیالات پر، اپنی زبان پر، اپنے بیہیویئر پر اور اپنے ایکشنز پر، یعنی اپنے اعمال پر، یعنی ان تمام چیزوں پر جو ہے نا بیسیکلی بہت زبردست قسم کا وہ چوکی دار بنا رہتا ہے، کسی بھی لمحے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ جو بھی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری لائف کیا ہے، بیسیکلی ہم ہر لمحہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ چوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو متقی انسان جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے وہ کانشیس ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ اٹ مینس کہ اپنی زندگی میں ہر مومنٹ پہ جو بھی وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے ذہن میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کی جسے کہہ لیں کہ ابتدا ہم صبح سے ہی کر لیں کہ کس طرح سے فرق ہوتا ہے کہ متقی انسان ایک غافل انسان کیسے ہوتا ہے۔ کہ جیسے ہی انسان کی صبح میں آنکھ کھلتی ہے، بستر سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو کیا ہے کہ اس فیصلے میں ہی جو ہے نا یعنی دو آپشنز آ جائیں گی کہ شکر کے ساتھ نکلوں یا یوں ہی غافل دل کے ساتھ نکلوں۔ جو ایک متقی انسان ہے وہ بڑے ہی شعور کے ساتھ وہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے نا تو اس سے پہلی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ کس بات پہ؟ کیونکہ وہ بڑا کانشیس ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ساتھ ہی وہ شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے ایک اور دن جو ہے وہ عطا کر دیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر اس رب کا جس نے کہ مجھے موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں کیا ہے؟ پلٹنا ہے۔ یعنی رب کے ذکر کے ساتھ جو ہے انسان جو اپنی بستر میں سے جو وہ نکلتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اب یعنی بیسیکلی یہ فیصلہ ہے، اب یہ جو متقی انسان ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نہیں، آنکھ کھلی ہے تو پہلے رب کا شکر ادا کر دوں، جبکہ غافل دل جو ہے نا وہ شکر نہیں ادا کرے گا، وہ سیدھا جو ہے نا اٹھ جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی ایون کہ واش روم جانا ہے نا تو وہاں پر بھی انسان ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے رائٹ فٹ ان کرنا چاہیے یا کہ لیفٹ کرنا چاہیے۔ متقی انسان وہاں پر بھی کانشیس ہوگا کہ میرا پہلا قدم باتھ روم میں کون سا پڑ رہا ہے، دایاں یا کہ بایاں۔ اور پھر کیا ہے
کہ انسان کام میں مصروف ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں پر بھی یعنی ڈیسیژن کا وقت آ گیا، کام کروں یا کہ نماز کو ڈیلے کر دوں، نماز پڑھ لوں یا کہ کام کر لوں۔ اگر دماغ میں جو ہے غلط قسم کے خیالات آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے کیا ہوگا کہ کشمکش ہو جائے گی کہ اچھا ان خیالات کو رکھوں اور طول دوں یا کہ ان کو جھٹک دوں، ان کو نکال دوں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے، کوئی ہم پر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے تو واپس میں بھی اس پر چلاؤں یا کہ میں اپنے آپ کو روک لوں۔ تو بیسیکلی جو انسان متقی ہے، جو کانشیس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ ان تمام معاملات میں ان تمام فیصلوں کو کرتے ہوئے جو نا بڑا سوچ سمجھ کر کرے گا، کیونکہ وہ کون ہے؟ بڑا بہترین چوکی دار ہے اپنے خیالات کا، اپنی زبان کا، اپنے بیہیویئر کا اور اپنے اعمال کا۔ اور بیسیکلی جب انسان کے پاس تقوی آ جاتا ہے، وہ اتنا کانشیس ہو جاتا ہے، یقین کریں اس کے کام خود بخود احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں، بہترین اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ محسن بن جائے گا۔ اور یہ دونوں کوالٹیز جس میں ہوں تو ان اللہ مع الذین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ایسے لوگوں کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسے کسی بھی چیز کی فکر نہیں رہتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ تو الحمدللہ آج ہمارا جو ہے 14th جز جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور سورۃ النحل بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو سوری آج کلاس جو ہے کافی زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن یہ کہ سورہ ہماری آج انشاءاللہ جو ہے اس کو کمپلیٹ میں کرنا چاہ رہی تھی، الحمدللہ جو کہ ہو گئی۔ تو ابھی کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ عید کے بعد جو فرائیڈے ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہوگی۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں ہم پر بھرپور نچھاور کر دے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بہت بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر رہے۔ بہت لوگ جو ہے سفر کر رہے ہیں، بہت مشکلات میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اور یہ کہ الحمدللہ ابھی جو ہے آخری عشرہ آنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔